वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नॉवल हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है आने वाला है बर्फ का मौसम, जिसकी मुसन्निफा हैं सायरा रज़ा, और इसे आपके लिए पढ़ा है सैरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नॉवल सुनने के लिए चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए शेयर। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। साल या 6 माह में इसके ब्याह का सोचो, आखिर हमारी जिम्मेदारी है। कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे नंबर ताई जी। अरे नंबर, ताई ने ठट्ठा उड़ाया। चाची जी ने साथ दिया। घर में रह रहकर नंबरों का ही तो बोझ बढ़ाया तुमने। ना काम ना काज, बस 24 घंटे किताबें तो पढ़ती रहती हो। किसी और तरफ तो ध्यान है नहीं। ना बाल, ना कपड़े, ना जूते, ना टीवी ड्रामा, बस वो मुई रुई का ढेर। और इसमें गुम बिटिया रानी, रंग भी काला सा। आने वालियां 100 गुण पूरे मांगती हैं। माँ बाप है नहीं। यतीम सुनकर पहले ही ठटक जाती हैं कि हाली खसिया हूँ। वो कह न सकी यतीम, क्यों चाचा ताए क्या हुए? पीछे ना हटना इत्तिबा। रिजा दांत पीसती। बेटा तुम्हारा हक है, हक मांगना सीखो, आंटी ने ध्यान करवाया। वो अपने दिल की सुनती, रिजा के बढ़ावे देखती या आंटी के हुकूक फराइज के लेक्चर, या सब घर वालों को जिन्हें वो बहुत बचपन से जानती थी। अंदर तक से उसके साथ की सब लड़कियां आगे बढ़ गई थीं और वो घर में रह गई, खामोश, उदास, बेयकीन, मायूस। उसके लिए कोई राह नहीं थी। वो सवाल करती निगाहों से ताया का चेहरा देखती कि वो पूछ लें, सब अपने अपने स्कूल कॉलेज रवाना हैं, तुम क्यों घर में हो? वो चचा के चेहरे पर नजर करती कि वो पूछ लें, उसके चेहरे पर कैसी हिचकिचाहट है। वो क्या कहते कहते रुक सी जाती है। उसकी आंखों में ये किस चीज की नमी है। और फिर एक दिन रिजा ने ताया को पकड़ लिया। शौक, खुशी, कामयाब, ज़हीन इत्तिबा फातिमा, हकदार, काबिल। वो भीख तो नहीं मांग रही। इसके अब्बू का कारोबार है जो मरने के बाद ताया और चचा की ज़ेरे निगरानी चला गया और आज तक कायम और दायम था। और उसके बड़े से घर में भी तो इसका हिस्सा था। सुल्तान अहमद की एक बेटी की जगह 5 बच्चे भी यतीम होते तो डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन सकते थे। रिजा बाएतमाद थी, साफ को, बेलौक कहने वाली। इसे हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता था। वो अपने दिल के सारे अरमान निकाल दरवाज़ा पार कर गई। इसने ताया जी की उम्र, रूप, दबदबे का ज़रा लिहाज नहीं किया। वो जो सोचती थी वो इत्तिबा को समझाने और भड़काने के लिए इस्तेमाल करती थी। वो सब सुना कर गई। अपने निकम्मे बेटों पर खर्च कर रहे हैं। वो अगला सारा दिन गर्ल्स कॉलेज के बाहर चूरन बेचता है। इतना ही शौक है ना, तो अंकल आप इसे किसी कॉलेज कैंटीन का वेटर लगा दें। लड़कियां ही लड़कियां, कम से कम काम करता है का मोनोग्राम तो साथ लगा रहेगा ना। अभी तो सिर्फ नाम खराब ही कर रहा है। सिर्फ आपको लगा कि वो दूसरों से लड़ कर आया है। असल कहानी ये है कि वो लोंडिया के भाइयों से पिट कर आया था। और सबसे महंगी कोचिंग इसी को दिलवा रखी है ना आपने। और दोनों बेटियों का भी सुन लें, इतनी ज्यादा फीस के अंदर बस अपना ही सिंगार करती हैं। अंडा उबालना तक तो आया नहीं इन्हें। इन्होंने क्या अगले घर नहीं जाना? और चाची, आपकी बेटी बड़ी सादिकैन की जानशीन और गुल जी के पैरोकार, वो जो कल भूसी टुकड़े वाले को चार्ट्स बेचने आपने पूरे 300 की रद्दी दी, वो खरीदी गई होगी कम से कम 30,000 की। और पता है कि वो आर्ट के नमूने जिन पर आप लोग फख्र करते हैं, भूसी टुकड़े वाले ने कहा किसी बच्चे ने कागज पर रंग जाया कर दिए। और जो सही, काबिल और हकदार है, आप इस पर खर्च करें और फख्र करें। दुनिया में भी दाद। ताई उछलकर खड़ी हो चुकी थी। सब ही हक दिक थे। इत्तिबा पसीने पसीने, काश वो रिजा को रोक पाती। अब क्या होगा? इसका हलक खुश्क हो चुका था। वो बकायदा कपकपा रही थी। बस लड़की, बहुत देर से फटी आंखों के साथ ताया जी खड़े हो गए। बहुत हो गया, अब एक लफ्ज नहीं। वो धाड़े थे। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई अंकल। रिजा की आवाज इनसे ज्यादा बुलंद थी। इसने जमीन पर जोर से पांव भी मारा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी?
وہ حاضرین کی جانب مڑی. ہاں، دنیا میں بھی داد ملے گی اور آخرت میں ثواب بھی، اور جنت کی پکی گارنٹی لکھوا لیں آپ. وہ پکی تھی. بکواس بند کرو بدتمیز لڑکی. چاچی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا. چاچی، مجھے بدتمیز مت کہیے گا. رجا نے بھڑک کر تادیبی انگلی اٹھائی. یہ میں اکیلی نہیں بول رہی، تمام محلہ یہی باتیں کرتا ہے. ہوتا نا اس ڈرپوک نکمی کی جگہ کوئی بیٹا، بنت سلطان کی جگہ بن سلطان، تو ڈال دیتا حلق میں انگوٹھا. اس نے اپنا ہاتھ مکے سے نکلا انگوٹھا چاچا جی کی گردن کے سامنے یکدم یوں لہرایا جیسے کہ بس اندر نکل جاؤ یہاں سے. تایا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے. تائی جی شاید رجا کو دھکا دینے کے لیے اٹھی تھی. رجا نے بھانپ لیا. آپ تکلیف نہ کریں، میں جا ہی رہی ہوں. رجا بے حد بدتمیزی سے بولی. مجھے بدتمیز کہہ رہے تھے. بدتمیز ہونے میں کوئی برائی نہیں. رجا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. بدتمیز صحیح، لیکن بدنیت نہیں ہونا چاہیے. وہ یکدم باہر کی جانب لپکی اور جاتے جاتے ایک زوردار ہاتھ اتباع کے شانے پہ دھر گئی اور غصے سے بھرپور دھکا سا. بزدل، بے خوف. اتباع رجا کی حق گوئی سے واقف تھی. وہ آئینہ دکھانے والے اس کے عزائم سن کر مسکرا دیتی تھی. رجا کی فطرت سے بخوبی واقف ہو جانے کے باوجود اسے کبھی خواب بھی نہ آیا تھا کہ وہ ایسا کر ہی گزرے گی. چٹاخ پٹاخ تایا جی کا سیدھا ہاتھ اس کے سیدھے گال پر پڑا اور وہی ہاتھ واپس ہو کر الٹے گال پر، اور اس کے بعد اتباع میں جھرجھری لی. تایا کے تماچے کی گونج، تپش، تکلیف آج بھی اس کے گال کو جلاتی تھی. وہ اس وقت چولہے کے نزدیک بیٹھی تھی. آگ کی حدت سے گال گرم ہو گئے تھے. اس نے دھیرے سے انہیں تھپ تھپایا اور پھر بھیگی انگلیوں کو دیکھ کر زہر خندی سے مسکرا دی. اگلے پل وہ گھٹنوں میں منہ دے کر سسک رہی تھی. ہماری بے عزتی، ذلت، تماشا، حرام خور آستین کا سام. وہ آج تک اندازہ نہ لگا پائی اسے جملوں میں سے تکلیف ہوئی تھی یا پھر ان 2 تھپڑوں سے. زندگی پہلے کون سی پھولوں کی سیج تھی، مگر اس کے بعد تو ایسا کون سا دکھ ہے لڑکی جو تمہیں خون رلاتا ہے. ڈاکٹر عثمان غنی کی زچ آواز. وہ اچھل پڑی. اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رونے سے حاصل کیا ہوتا ہے. تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہارا رونا مجھے کتنی شدید تکلیف دے رہا ہے. وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے نزدیک بیٹھ چکے تھے. میں نہیں جانتا کون سا بھالا دل میں گڑا ہے، مگر ہمت کر کے ایک بار اسے کھینچ لو بس. اللہ کی دی اتنی بہت ساری نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو تمہیں پل بھر کو خوش کر سکے. دکھ یقیناً پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں، سینے پر دھرے ہوئے، خشک، بے آب و گیاہ. ان کے اندر تمی نہیں ہوتی تو کسی چیز کا نمو بھی نہیں ہوتا. خوشیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دریا کے ریت کے اندر پنہاں سنہرے ذرات جیسی. ریت کے باریک ذروں میں سے سونا ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. بہت مشکل کام ہے. دل گردے کا صبر، تحمل، ٹھہراؤ اور انتظار. خوشیاں بہت مشکل سے ملنے والے سونے کے ذرے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بیٹا سونا پھر بھی سونا ہی ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ وہ بہت محبت سے اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں اور بھیگے چہرے پر نگاہیں جمائے ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے. اتباع کا سر اس بات میں ہلا. اور تم تو پھر مسیحا ہو. مسیحائی کا نتیجہ دعائیں بے حدود بے حساب، اور اگر کسی کی ایک دعا بھی لگ گئی تو حاصل فقط خوشیاں ہیں، اتنی کہ سنبھالے نہیں سنبھلیں گی. میں اب تمہیں دوبارہ کبھی ایسے روتے ہوئے نہ دیکھوں، ٹھیک ہے؟ اتباع نے کوئی حرکت نہ کی. اس بار بھی اس نے سر کو ہلانا تھا. ڈاکٹر غنی نے اپنا پنجہ اس کے سر پر رکھ کر سر کو ہلایا. اتباع کے چہرے پر پہلی بار شرمندگی آ رکی. وہ جیسے چونکی تھی، کہیں اور ہی تھی، جیسے واپس پلٹی تھی. چولہا جلتا دیکھ کر پارنا بی بی کو کوسنے آیا تھا تو حیران رہ گیا. یہاں تو گویا آگ اور پانی کا ملن ہو رہا تھا. ان کا اشارہ اس کے رونے پر تھا.
اتباع کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی. اس نے چادر سے چہرہ پونچھا. جو شاندہ پیو گی؟ جو شاندہ بناؤ؟ ڈاکٹر عثمان غنی نے کیتلی اٹھاتے ہوئے چٹخارا سا لیا. انداز یوں تھا جیسے دعوت شیرازی دی ہو. اتباع کی ہنسی نکل گئی. ایک رشتے کا آغاز جو اعتبار اور دوستی سے تھا. ہسپتال ایریا میں سگنلز پرابلم گھمبیر تھی اور رجا نے اپنے خط میں بات کرنے کی تاکید کی. سو جب اسے خبر ہوئی کہ ڈاکٹر عثمان غنی اسپتال کی کچھ دوائیوں اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے اپٹ آباد تک سفر کرنے والے ہیں تو اس نے مدعا ڈاکٹر شاہان کے سامنے پیش کیا. آئیڈیا اچھا ہے مگر تم پیش کرو گی؟ وہ بڑے جوش سے بولی تھی. میں کبھی نہیں کہہ سکتی، اس نے منہ بنایا. ڈاکٹر عثمان غنی کی نقاب کشائی کے بعد اس کے جو شاندے والی رات کے بعد وہ تو جیسے ان کے سائے سے بھی بھاگتی تھی. وہ اتنی شرمندہ تھی کہ اس نے باوجود کوشش کے یہ قصہ ڈاکٹر شاہان سے بھی نہ کہا، یہاں تک کہ رجا سے بھی نہیں. البتہ ڈاکٹر عثمان نے اپنے چہیتے سے ضرور ذکر کر دیا تھا، جبھی تو وہ ایک عورت اور بچے کا چیک اپ کر رہی تھی. بچے کی پسلی میں زوردار چوٹ تھی اور ماں کی کنپٹی آنکھ کے پاس جامنی سیاہ نیل اور باقی جسم میں مکوں کی مار سے شدید درد تھا. اسے مقامی زبان کی شدت تھی مگر اتنی گاڑھی اور روانی سے چلتی مجروح عورت کی زبان، سو وہ درد مندی سے سنتی، بار بار سر اٹھا کر سسٹر پلوشے کو دیکھتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. وہ سر ہلا کر تسلی کرواتی کہ پہلے تو قصہ تو سمجھیے. یہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی ہے، 5 بچے بھی ہیں، مگر اس کے شوہر نے چند سال پہلے ایک عورت کے شدید عشق میں مبتلا ہو کر دوسری شادی کر لی. اس کے بچے بھی نہیں ہوئے، دبلی پتلی ہے اور بہت خوبصورت ہے. یہ اپنے ماں ہونے پر غرور کرتی ہے مگر اگلی کو اس کی پرواہ نہیں. وہ کہتی ہے جو مرضی کر لے. شوہر زیادہ وقت بلکہ سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، تو اپنے بچے لے کر بیٹھی رہ، تیری طرف تو دیکھتا بھی نہیں. اب بات سچی ہے، اس کو لگتی ہے آگ. تو کل اس کے منہ سے یکدم نکلا، غرور کس بات کا کرتی ہے؟ 15 سال تک وہ اکیلی بیوی رہی ہے تو یہ کل کی عورت، نخرے کس بات کے؟ ملا تو تجھے ہی مرد ہے. جملہ مار کر اس کو ٹھنڈ پڑ گئی اور اس کو آگ لگ گئی. اس کے میاں نے مکے پر مکے مارے کہ مجھے جھوٹا کہا، تیری اتنی ہمت. رستے میں بچہ آیا تو اس کی پسلی میں بھی پاؤں مار کر نکل گیا. اللہ، اتنا ظالم آدمی. وہ نسخہ لکھنا بھول قلم منہ میں دابے تعصب سے روتی عورت کو دیکھ رہی تھی. ارے تو کوئی جا کر اس کے شوہر کو پکڑے. ایسے مارتے ہیں عورت کو بھلا؟ بلکہ مارتے ہی کیوں ہیں؟ کیا کرتا ہے تمہارا شوہر؟ اس کی کرنا ڈاکٹر صاحب دی ڈرائیوری کرتا ہے. ارے کون سا والا؟ وہ عباسی؟ ڈاکٹر صاحب پلوشے نے لاپرواہی سے کہا. لیاقت عباسی. اللہ، اس نے کھینچ کر کہا. وہ اتنا خاموش شریف سا کام سے کام رکھتا ہے اور تم؟ اس نے کام گھر پر رکھا ہے ڈاکٹر جی. پلوشے کو گدگدی ہوئی. بدتمیز، فالتو کیوں بولے؟ ارے دیکھنے میں کتنا سیدھا سادہ. 2 بیویاں، وہ تو اچھل ہی پڑی تھی. اتنا دھیما بولتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے، میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ ایسے ہوگا. اللہ، لوگ اپنے چہروں پر کیسے نقاب لگا کر گھومتے ہیں. اس کی حیرت اسے چین ہی نہ لینے دے رہی تھی. ڈاکٹر کی ہمدردی اور حیرت پر مریضہ کے آنسوؤں میں شدت آ گئی اور پلوشے کی مسکراہٹ بڑھ گئی. یہاں سب ایسے ہی ہوتے ہیں، ہونے دیں. سسٹر پلوشے سب ایک جیسے ہیں، مگر ڈاکٹر اتباع کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی جیدار ہیں، بڑے بڑوں کے منہ سے نقاب نوچ سکتی ہیں، کسی سے نہیں ڈرتی. اتباع کے منہ میں دبا قلم نیچے گر کر لڑک گیا اور میز پر ٹکی کوہنی پھسل گئی. ہیں ڈاکٹر صاحب، سچی؟ پلوشے نے فوراً متاثر ہو کر پوچھا. اتباع نے تحیر سے پاس سے گزرتے اور دوائیوں کی الماری کا پٹ کھولتے ڈاکٹر غازی کو دیکھا. وہ لکڑی کے پارٹیشن کی دوسری جانب مرد مریضوں کی او پی ڈی میں تھے.
کب فارغ ہوئے اور کب ان کی گفتگو سے بہرہ ہوئے، تبصرہ کرنے تک پہنچے، کوئی پتہ نہیں۔ تحیر، شرمندگی، ناگواری، نتیجہ غصہ۔ اس نے تیز تیز ہاتھوں سے کاغذ پر نسخہ گھسیٹ کر مریضہ کو دیا اور پلوشی سے کہا کہ وہ ٹیوبس خود سے لگا دے۔ ڈاکٹر شاہان، ڈاکٹر غازی کہتے ہیں آپ اپٹاباد تک چلیں گی، شام تک واپسی ہے۔ ماسی نے آ کر پوچھا۔ بڑے ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں۔ ارے واہ، وہ مارا۔ اتباع اچھل پڑی۔ کہنا، سوچ کر بتاتے ہیں۔ شاہان نے سنجیدگی کا چولا پہنا۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اتباع نے پوچھا۔ تیاری پکڑو لڑکی، جواب تو مجھے ایسے ہی دینا تھا، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ الماری کے پٹ کھول اندر گھس گئی۔ اتباع نے آئینے میں اپنا ناقدانہ جائزہ لیا، جا کر زبلو جینز پر آتشی گلابی رنگ گرم لانگ کوٹ پہنا، سر پر گلابی اور سیاہ ڈاٹس کا گرم ٹوپا پہنا اور گردن پر سیاہ مفلر دوبارہ سے کس لیا۔ سردی اتنی شدید نہیں تھی مگر اسے زیادہ لگتی تھی۔ دستانے کوٹ کی جیب میں ٹھونس لیے، اپنا بیگ اثر نو چیک کرتی وہ ڈاکٹر شاہان کی منتظر تھی جو خود تیار ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ فرمودات بھی۔ یار کبھی کبھار تو ایسی تفریح ملتی ہے، ورنہ وہی ڈل لائف، ٹنکچر کی بو، فنائل کے بھبکے اور ڈیٹول کا پرفیوم۔ دفعہ آپ نے کچھ زیادہ پرفیوم نہیں لگا لیا؟ اتنی تیز سمیل۔ گاڑی میں گھستے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ پہلا جملہ یہی نکلا۔ ڈاکٹر شاہان کا پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو گاڑی کے ہر کونے میں جا بسی۔ اچھا؟ شاہان نے حیرت سے اپنے گریبان میں گردن گھسا کر کہا، لیکن میں تو بہت لائٹ خوشبو استعمال کرتی ہوں۔ اتباع کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن آپ بہت زیادہ انڈیل چکے ہیں۔ کیا بری لگ رہی ہوں؟ وہ فوراً فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ بھلا خوشبو بھی کسی کو بری لگ سکتی ہے؟ اور آپ تو آج یوں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ بالکل سچ۔ آپ نے کب جھوٹ پر انعام رکھا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ دھیرے دھیرے مچل اے دل بے قرار، کوئی آتا ہے، یوں تڑپ کر نہ تڑپا مجھے، بار بار کوئی آتا ہے۔ دھیرے دھیرے۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے ڈاکٹر شاہان، اور یہ گیت بہت ہی پیارا، شاعری بھی اور لے بھی ایسی ہی ہے کہ خوشی دیتا ہے۔ یہ موسم، ماحول، ارد گرد کے رنگ اور اس پر آپ کا گیت، دل جیسے خوشی سے بھر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاہٹ سی اتر آئی۔ تم بھی خوش ہو؟ ڈاکٹر شاہان نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیوں خوش ہو؟ پتہ نہیں۔ اس کی جگمگاہٹ دھیمی ہو گئی۔ دراصل اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ڈاکٹر غازی ہمراہ ڈرائیور اور ساتھ عثمان غنی۔ وہ ٹھٹکی اور غیر محسوس طور پر سیٹ پر نیچے کی جانب سرک گئی، مگر ڈاکٹر عثمان غنی کے ہاتھ میں ایک لمبی لسٹ تھی جس پر قلم سے کسی چیز کا اضافہ کرتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوئے۔ اس نے چند لمحے گزرنے کے بعد طمانینت کا سانس لیا۔ جب وہ باس ہوتے تھے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جب وہ مسکراہٹ سے کبھی اس کی جانب بغور دیکھتے تب وہ بغلیں جھانکنے لگتی۔ اپنا بیگ کھول اس کے اندر منہ دے کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے اندر باہر سے بالکل کٹ کر اپنے کام میں مگن تھی، مگر نہیں، وین کا بل، کھانا، لڑکھڑانا سب اسے بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ بعض دفعہ تو اسے لگتا وہ دروازے سے اس بری طرح چپک جاتی تھی کہ ذرا سا اور دباؤ پڑا اور وہ ٹھاس سے باہر۔ مگر خدشے دم توڑ گئے۔ وہ بحفاظت ایک سیدھے روڈ پر پہنچ گئے اور یہاں دھوپ تھی اور سیدھی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ اس نے سب کی پیروی کرتے ہوئے سیاہ گوگلز ناک پر لگا لیے۔ ایبٹاباد مانسہرہ روڈ پر وین رکی تو سب کے پاس اپنے اپنے کاموں کی فہرست تھی۔ کسی کو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کیا خریدنا ہے۔ صرف وہی تھی جو قطعاً انجان ارد گرد کے مناظر سے آشنائی پیدا کرنے کی کوشش میں گردن گھما گھما کر چہاروں اطراف کو کھوج رہی تھی۔ مجھے ایوب میڈیکل کالج کے پاس سے کچھ بکس کے نئے ایڈیشنز معلوم کرنے ہیں اور میڈیکل سٹور سے دوائیوں کا نیا سٹاک۔ ڈرائیور خانو نے ہسپتال کے کچن کا 3 ماہ کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ٹائم یہ لے گا۔
اگر کوئی خاص چیز جس کا کچن میں اضافہ چاہیے یا کوئی کمی ذہن میں ہے تو ڈاکٹر شایان لسٹ پر نظر تو ڈالیں۔ وہ سب وین سے اتر کر دائرے کی شکل میں کھڑے تھے کہ ڈاکٹر عثمان غنی پروگرام سیٹ کر رہے تھے۔ خانم، تم ڈاکٹر صاحب کو لسٹ فوراً چیک کروا لو۔ پھر یہ جھگیاں بازار میں گھس گئیں تو شام سے پہلے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ جھگیوں میں کیا کرنے جائیں گی؟ اتبا نے ڈاکٹر شاہان سے سرگوشی کی۔ بازار کا نام ہے ڈیئر، ہاڑے کا کپڑا ایک دم زبردست ہے، تم بھی ساتھ چلنا۔ ڈاکٹر عثمان غنی کھنکھار کر متوجہ کیا۔ آپ کیا لینا چاہتی ہیں اور کس طرف جانا چاہیں گی؟ وہ اتباع سے مخاطب تھے۔ مجھے تو بس فونز کرنے ہیں اور کچھ بکس لینی ہیں اور بس۔ ہاں، اگر ٹائم رہا تو باڑہ بھی دیکھ لوں گی۔ تمام صاحبان سوچ میں گم ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، ڈاکٹر عثمان غنی نے کہا۔ ارے لو، خواہ اس نے بدک کر دوسری راہ تلاشنی چاہی۔ ایوری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ ڈاکٹر تسا ماڑے نال چلو۔ پچھلی بار کی طرح ختم تاریخ دا سامان لے ویسا، خانو نے یاد آنے پر ترنت کہا تھا۔ بڑی ڈاکٹر، آپ میرے ساتھ چلیں، پچھلی دفعہ کی طرح ایکسپائر ڈیٹ کا سامان خرید لوں گا۔ لیکن مجھے تو ڈاکٹر شاہان نے انکار کرنے کے لیے جواز گھڑنا چاہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے شاہان، آپ اس کے ساتھ جائیے کینٹ بازار، پھر اس طرح جلد فارغ ہوں گی تو ڈاکٹر اتباع کے ساتھ باڑہ دیکھ لیجیے گا۔ ہم فارغ ہو کر الیاسی مسجد کے پاس ہوں گے، میں کال کر لوں گا۔ میں پھر الٹرا ساؤنڈ مشین والے کے پاس جاتا ہوں۔ ڈاکٹر عثمان غنی نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ بھی حل ہوا۔ اینی پرابلم؟ نو سر۔ تقریباً سب کی آواز ایک ساتھ نکلی اور پھر مشترکہ ہنسی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد سب کے راستے بٹنے لگے تو ڈاکٹر عثمان غنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے گوگلز گریبان میں اٹکا لیے۔ اکتوبر کی آخری تاریخ تھی مگر سردی نے اس کے پیچ ڈھیلے کر دیے تھے، سو اس کی پگھلی دھوپ کی چمک اور نرم سی حدت بے حد خوشگوار تھی۔ اس نے اپنے سے چند قدم آگے چلتے ڈاکٹر عثمان غنی کو بغور دیکھا۔ دراز قد، سر بالوں سے بھرا ہوا اور ان کی کمر سیدھی اور چال توانا تھی۔ پہلے بکس لیں یا فونز کرنے ہیں؟ ڈاکٹر غنی یکدم مڑے۔ ہاں، وہ چونکہ میں پہلے فون کروں گی تو یوں کریں، یہاں اس طرف بینچ پر بیٹھیں اور میرا انتظار کریں، ورنہ پھر بات مکمل ہو جائے تو یہاں اس شاپ میں آ جائیے گا، رائٹ؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے وہ پوچھ رہے تھے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے لاہور نمبر ملایا اور کولیگ سے والد کے انتقال پر افسوس کرتی رہی اور اسے دلاسا دیتی رہی۔ پھر کراچی کا نمبر ملا کر کتنے ہی پل فون کی ننھی اسکرین کو گھورتی رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اوکے کا بٹن دباتی۔ 11 ہندسوں کے پیچھے 11 لوگ تھے، 11 پل، 11 دکھ، اور نہیں، دکھ گننے کے لیے انگلیوں کی پوروں پر گنتی کے خانے کم ہو جاتے ہیں، اور یادداشت اتنی وسعت کب رکھتی ہے؟ اور اگر وہ نمبر ملا دے تو بھلا کون اٹھائے گا؟ گھر کے 11 افراد، اور ان میں سے کون؟ بھلا کون؟ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، 11 کے 11 افراد میں سے ایک کو بھی 12ویں کی آواز سن کر خوشی نہ ہوتی، مسرت نہ ہوتی۔ دیکھی خوشی کی کھمبی، اتنی نازک، چھوٹی موٹی، پل بھر میں گل سڑ کر فنا ہو جانے والی۔ اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس پر ڈپریشن کا شدید ترین حملہ ہونے کو تھا اور اس روشن چمکدار دن سے نگاہیں چرائے تلخ یادوں کی تاریکی میں کھونے کو تھی، مگر نہیں۔ اس کے اندر سے کسی نے اسے لتاڑا۔ اٹھو اتبا، تم خوشی میں خوشی ہی کو یاد کیوں نہیں رکھتی؟ بلا وجہ کا تماشا۔ سب سے بہترین عقل وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ اس نے خود کو صحیح وقت پر سرزنش کی تھی۔ اس نے تیزی سے سرخ بٹن دبا کر اسکرین سے نمبر غائب کر دیے۔ سورج مکھی کے پھولوں سے سجاول پیپر جیسے اس کے اندر کی اٹھتی یاسیس کو ہڑپ کر لیا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کتابیں دیکھنے کے لیے اسی بک شاپ سے اگلی شاپ میں گھس گئی جہاں ڈاکٹر غنی تھے۔
اگلا پونے گھنٹہ بے حد خوش کن اور ارد گرد کو بھلا دینے والا تھا۔ رنگ برنگی چادر والی چمکیلی سر والی خوبصورت عنوان سے سجی کتابیں اسے سب پسند آ رہی تھیں۔ وہ بہت طمانینت سے اوراق پلٹ رہی تھی۔ مزمحل ہوتے اعصاب کے لیے کتب بینی بہترین نسخہ بن کر آئی تھی۔ اس کا ٹوٹتا دل ٹھہر سا گیا تھا، اس کی بے سکونی کو قرار آتا گیا۔ دخل اندازی نہ سمجھیں تو کچھ کہوں؟ ڈاکٹر غنی نے بک شاپ سے نکل کر اس کے ساتھ بینچ پر براجمان ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح چونکی۔ نہیں پلیز، یہ تمام بکس آپ صرف دیکھ رہی ہیں یا خریدیں گی بھی سے؟ ان کا اشارہ اس کی گود میں پڑے ڈھیر کی جانب تھا۔ کچھ کتابیں بینچ پر دونوں کے درمیان بھی پڑی تھیں۔ نہیں سر، سب تو نہیں خریدوں گی، مگر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ تو کون سی لیں گی؟ فیصلہ ہوا؟ یا سر، مشکل فیصلہ ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ بہرحال چند ایک تو ضرور لوں گی۔ ان میں سے کچھ میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، مگر دوبارہ لینے کی خواہش ہے۔ پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے پرانے دوست سے عرصے بعد ملاقات کرنا۔ اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی تھی، وہ کھو سی گئی۔ کرائے پر لیتے تھے یا اولڈ بک ہاؤس سے چھانٹی کرتے۔ 300 کی کتاب خریدی، جی بھر پڑھتے اور واپسی پر 250 واپس مل جاتے۔ شاز ہی کوئی نیو بک خریدی ہو، اور جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ اس نے بعد میں رات کو سوتے وقت جب اس سارے دن کو سوچنا تھا تو لازمی خود کو لتاڑتی کہ یوں کیوں کھل جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر عثمان غنی میں ایسی کیا بات ہے جو ہمیشہ وہ ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، مگر اس وقت تو بولنا اچھا لگ رہا تھا اسے۔ بہت افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے، ہمارے ہاں گھٹیا گندی سی 10-20 روپے میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ ڈشز اور بکس کی جگہ چند ایک اور قیمتی بساط سے باہر۔ کہنا سوچ کر بتاتے ہیں۔ شاہان نے سنجیدگی کا چولا پہنا۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اتباع نے پوچھا۔ تیاری پکڑو لڑکی، جواب تو مجھے ایسے ہی دینا تھا، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ الماری کے پٹ کھول اندر گھس گئی۔ اتباع نے آئینے میں اپنا ناقدانہ جائزہ لیا، جا کر زبلو جینز پر آتشی گلابی رنگ گرم لانگ کوٹ پہنا، سر پر گلابی اور سیاہ ڈاٹس کا گرم ٹوپا پہنا اور گردن پر سیاہ مفلر دوبارہ سے کس لیا۔ سردی اتنی شدید نہیں تھی مگر اسے زیادہ لگتی تھی۔ دستانے کوٹ کی جیب میں ٹھونس لیے، اپنا بیگ اثر نو چیک کرتی وہ ڈاکٹر شاہان کی منتظر تھی، جو خود تیار ہو رہی تھیں، ساتھ ساتھ فرمودات بھی۔ یار کبھی کبھار تو ایسی تفریح ملتی ہے، ورنہ وہی ڈل لائف، ٹنکچر کی بو، فنائل کے بھبکے اور ڈیٹول کا پرفیوم۔ دفعہ آپ نے کچھ زیادہ پرفیوم نہیں لگا لیا؟ اتنی تیز اسمیل! گاڑی میں گھستے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ پہلا جملہ یہی نکلا۔ ڈاکٹر شاہان کا پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو گاڑی کے ہر کونے میں جا بسی۔ اچھا؟ شاہان نے حیرت سے اپنے گریبان میں گردن گھسا کر کہا۔ لیکن میں تو بہت لائٹ خوشبو استعمال کرتی ہوں۔ اتباع کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن آپ بہت زیادہ اونڈیل چکی ہیں۔ کیا بری لگ رہی ہوں؟ وہ فوراً فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بھلا خوشبو بھی کسی کو بری لگ سکتی ہے؟ اور آپ تو آج یوں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ بالکل سچ۔ آپ نے کب جھوٹ پر انعام رکھا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ دھیرے دھیرے مچل اے دل بے قرار کوئی آتا ہے، یوں تڑپ کر نہ تڑپا مجھے بار بار کوئی آتا ہے۔ دھیرے دھیرے۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے ڈاکٹر شاہان، اور یہ گیت بہت ہی پیارا، شاعری بھی اور لے بھی ایسی ہی ہے کہ خوشی دیتا ہے۔ یہ موسم، ماحول، ارد گرد کے رنگ اور اس پر آپ کا گیت، دل جیسے خوشی سے بھر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاہٹ سی اتر آئی۔ تم بھی خوش ہو؟ ڈاکٹر شاہان نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیوں خوش ہو؟ پتہ نہیں۔ اس کی جگمگاہٹ دھیمی ہو گئی۔ دراصل
اس کا جملہ ادھورا رہ گیا اور ڈاکٹر غازی ہمراہ ڈرائیور اور ساتھ عثمان غنی وہ ٹھٹکی اور غیر محسوس طور پر سیٹ پر نیچے کی جانب سرک گئی، مگر ڈاکٹر عثمان غنی کے ہاتھ میں ایک لمبی لسٹ تھی جس پر قلم سے کسی چیز کا اضافہ کرتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوئے۔ اس نے چند لمحے گزرنے کے بعد طمانینت کا سانس لیا۔ جب وہ باس ہوتے تھے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جب وہ مسکراہٹ سے کبھی اس کی جانب بغور دیکھتے تب وہ بغلیں جھانکنے لگتی۔ اپنا بیگ کھول اس کے اندر منہ دے کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے اندر باہر سے بالکل کٹ کر اپنے کام میں مگن تھی، مگر نہیں، وین کا بل، کھانا، لڑکھڑانا سب اسے بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ بعض دفعہ تو اسے لگتا وہ دروازے سے اس بری طرح چپک جاتی تھی کہ ذرا سا اور دباؤ پڑا اور وہ ٹھاس سے باہر۔ مگر خدشے دم توڑ گئے۔ وہ بحفاظت ایک سیدھے روڈ پر پہنچ گئے اور یہاں دھوپ تھی اور سیدھی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ اس نے سب کی پیروی کرتے ہوئے سیاہ گوگلز ناک پر لگا لیے۔ ایبٹ آباد مانسہرہ روڈ پر وین رکی تو سب کے پاس اپنے اپنے کاموں کی فہرست تھی۔ کسی کو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کیا خریدنا ہے۔ صرف وہی تھی جو قطعاً انجان ارد گرد کے مناظر سے آشنائی پیدا کرنے کی کوشش میں گردن گھما گھما کر چاروں اطراف کو کھوج رہی تھی۔ مجھے ایوب میڈیکل کالج کے پاس سے کچھ بکس کے نئے ایڈیشنز معلوم کرنے ہیں اور میڈیکل سٹور سے دوائیوں کا نیا سٹاک۔ ڈرائیور خانو نے ہسپتال کے کچن کا 3 ماہ کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ٹائم یہ لے گا۔ اگر کوئی خاص چیز جس کا کچن میں اضافہ چاہیے یا کوئی کمی ذہن میں ہے تو ڈاکٹر شایان لسٹ پر نظر تو ڈالیں۔ وہ سب وین سے اتر کر دائرے کی شکل میں کھڑے تھے کہ ڈاکٹر عثمان غنی پروگرام سیٹ کر رہے تھے۔ خانو، تم ڈاکٹر صاحب کو لسٹ فوراً چیک کروا لو۔ پھر یہ جھگیاں بازار میں گھس گئیں تو شام سے پہلے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ جھگیوں میں کیا کرنے جائیں گی؟ اتباع نے ڈاکٹر شاہان سے سرگوشی کی۔ بازار کا نام ہے ڈیئر، ہاڑے کا کپڑا ایک دم زبردست ہے، تم بھی ساتھ چلنا۔ ڈاکٹر عثمان غنی کھنکھار کر متوجہ کیا۔ آپ کیا لینا چاہتی ہیں اور کس طرف جانا چاہیں گی؟ وہ اتباع سے مخاطب تھے۔ مجھے تو بس فونز کرنے ہیں اور کچھ بکس لینی ہیں اور بس۔ ہاں، اگر ٹائم رہا تو باڑہ بھی دیکھ لوں گی۔ تمام صاحبان سوچ میں گم ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، ڈاکٹر عثمان غنی نے کہا۔ ارے لو، خواہ اس نے بدک کر دوسری راہ تلاشنی چاہی۔ ایوری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ ڈاکٹر تسا ماڑے نال چلو۔ پچھلی بار کی طرح ختم تاریخ دا سامان لے ویسا، خانو نے یاد آنے پر ترنت کہا تھا۔ بڑی ڈاکٹر، آپ میرے ساتھ چلیں، پچھلی دفعہ کی طرح ایکسپائر ڈیٹ کا سامان خرید لوں گا۔ لیکن مجھے تو ڈاکٹر شاہان نے انکار کرنے کے لیے جواز گھڑنا چاہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے شاہان، آپ اس کے ساتھ جائیے کینٹ بازار، پھر اس طرح جلد فارغ ہوں گی تو ڈاکٹر اتباع کے ساتھ باڑہ دیکھ لیجیے گا۔ ہم فارغ ہو کر الیاسی مسجد کے پاس ہوں گے، میں کال کر لوں گا۔ میں پھر الٹرا ساؤنڈ مشین والے کے پاس جاتا ہوں۔ ڈاکٹر عثمان غنی نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ بھی حل ہوا۔ اینی پرابلم؟ نو سر۔ تقریباً سب کی آواز ایک ساتھ نکلی اور پھر مشترکہ ہنسی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد سب کے راستے بٹنے لگے تو ڈاکٹر عثمان غنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے گوگلز گریبان میں اٹکا لیے۔ اکتوبر کی آخری تاریخ تھی مگر سردی نے اس کے پیچ ڈھیلے کر دیے تھے، سو اس کی پگھلی دھوپ کی چمک اور نرم سی حدت بے حد خوشگوار تھی۔ اس نے اپنے سے چند قدم آگے چلتے ڈاکٹر عثمان غنی کو بغور دیکھا۔ دراز قد، سر بالوں سے بھرا ہوا اور ان کی کمر سیدھی اور چال توانا تھی۔ پہلے بکس لیں یا فونز کرنے ہیں؟ ڈاکٹر غنی یکدم مڑے۔ ہاں، وہ چونکہ میں پہلے فون کروں گی تو یوں کریں، یہاں اس طرف بینچ پر بیٹھیں اور میرا انتظار کریں، ورنہ پھر بات مکمل ہو جائے تو یہاں اس شاپ میں آ جائیے گا، رائٹ؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے وہ پوچھ رہے تھے۔ اس نے سر ہلا دیا۔
اس نے لاہور نمبر ملایا اور کولیگ سے والد کے انتقال پر افسوس کرتی رہی اور اسے دلاسا دیتی رہی۔ پھر کراچی کا نمبر ملا کر کتنے ہی پل فون کی ننھی اسکرین کو گھورتی رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اوکے کا بٹن دباتی۔ 11 ہندسوں کے پیچھے 11 لوگ تھے، 11 پل، 11 دکھ، اور نہیں، دکھ گننے کے لیے انگلیوں کی پوروں پر گنتی کے خانے کم ہو جاتے ہیں، اور یادداشت اتنی وسعت کب رکھتی ہے؟ اور اگر وہ نمبر ملا دے تو بھلا کون اٹھائے گا؟ گھر کے 11 افراد، اور ان میں سے کون؟ بھلا کون؟ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، 11 کے 11 افراد میں سے ایک کو بھی 12ویں کی آواز سن کر خوشی نہ ہوتی، مسرت نہ ہوتی۔ دیکھی خوشی کی کھمبی، اتنی نازک، چھوٹی موٹی، پل بھر میں گل سڑ کر فنا ہو جانے والی۔ اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس پر ڈپریشن کا شدید ترین حملہ ہونے کو تھا، اور اس روشن چمکدار دن سے نگاہیں چرائے تلخ یادوں کی تاریکی میں کھونے کو تھی، مگر نہیں۔ اس کے اندر سے کسی نے اسے لتاڑا، اٹھو اتباع، تم خوشی میں خوشی ہی کو یاد کیوں نہیں رکھتی؟ بلا وجہ کا تماشا۔ سب سے بہترین عقل وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ اس نے خود کو صحیح وقت پر سرزنش کی تھی۔ اس نے تیزی سے سرخ بٹن دبا کر اسکرین سے نمبر غائب کر دیے۔ سورج مکھی کے پھولوں سے سجاول پیپر جیسے اس کے اندر کی اٹھتی یاسیس کو ہڑپ کر لیا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کتابیں دیکھنے کے لیے اسی بک شاپ سے اگلی شاپ میں گھس گئی جہاں ڈاکٹر غنی تھے۔ اگلا پونے گھنٹہ بے حد خوش کن اور ارد گرد کو بھلا دینے والا تھا۔ رنگ برنگی چادر والی چمکیلی سر والی خوبصورت عنوان سے سجی کتابیں اسے سب پسند آ رہی تھیں۔ وہ بہت طمانینت سے اوراق پلٹ رہی تھی۔ مزمحل ہوتے اعصاب کے لیے کتب بینی بہترین نسخہ بن کر آئی تھی۔ اس کا ٹوٹتا دل ٹھہر سا گیا تھا، اس کی بے سکونی کو قرار آتا گیا۔ دخل اندازی نہ سمجھیں تو کچھ کہوں؟ ڈاکٹر غنی نے بک شاپ سے نکل کر اس کے ساتھ بینچ پر براجمان ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح چونکی۔ نہیں پلیز، یہ تمام بکس آپ صرف دیکھ رہی ہیں یا خریدیں گی بھی صحیح؟ ان کا اشارہ اس کی گود میں پڑے ڈھیر کی جانب تھا۔ کچھ کتابیں بینچ پر دونوں کے درمیان بھی پڑی تھیں۔ نہیں سر، سب تو نہیں خریدوں گی، مگر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ تو کون سی لیں گی، فیصلہ ہوا؟ یا سر، مشکل فیصلہ ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ بہرحال چند ایک تو ضرور لوں گی۔ ان میں سے کچھ میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، مگر دوبارہ لینے کی خواہش ہے۔ پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے پرانے دوست سے عرصے بعد ملاقات کرنا۔ اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی تھی، وہ کھو سی گئی۔ کرائے پر لیتے تھے یا اولڈ بک ہاؤس سے چھانٹی کرتے۔ 300 کی کتاب خریدی، جی بھر پڑھتے اور واپسی پر 250 واپس مل جاتے۔ شاز ہی کوئی نیو بک خریدی ہو، وہ جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ اس نے بعد میں رات کو سوتے وقت جب اس سارے دن کو سوچنا تھا تو لازمی خود کو لتاڑتی کہ یوں کیوں کھل جاتی ہے، اور ڈاکٹر عثمان غنی میں ایسی کیا بات ہے جو ہمیشہ وہ ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، مگر اس وقت تو بولنا اچھا لگ رہا تھا اسے۔ بہت افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے، ہمارے ہاں گھٹیا گندی سی 10-20 روپے میں جگہ جگہ ملتی ہیں ڈشز، اور بکس کی جگہ چند ایک اور قیمتی بساط سے باہر۔